बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे चॉकलेटी मीठे मीठे खट्टे मीठे मेरे साथियों दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान विजदान के प्लेटफॉर्म से। एक यानी नए टॉपिक का जो सेगमेंट है, अब आगे क्या होगा। हाँ जी, थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा, आज का बड़ा थ्रिलिंग यानी जो न्यूज़ भी है और जो इवेंट भी हुआ है, काजी की आमद, राजा गिद्ध की रवानगी। अब आगे क्या होगा। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कि आज मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है यानी हल्फ उठा लिया है। और देखें जी, वो कहते ना कि किस तरह आसमान अपना रंग बदल रहा है जी, और कैसे कैसे नज़ारे आपको अपनी ज़िंदगी में यानी देखने होते हैं। तो आज का जी एक बहुत ही तारीखी दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जब काजी फैज़ ईसा साहब ने जिन हालात में ये से गुजर कर और उसके बाद एक यानी वक्त आया कि आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो एक बहुत ही काबिल एहतराम ओहदा है, यानी उस पर फायज हो चुके। यानी अगर आप जाएं पिछले 2-2.5-3 साल के सिनेरियो में, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कुदरत का इंतकाम क्या होता है। जब कुदरत हरकत में आती है तो क्या होता है। मैं यहाँ अपने अल्फाज दोहराना चाहूँगा कि जिस दिनों में ये टोपी ड्रामा पाकिस्तान के दस्तूरी मुजरिम और उनके सहूलतकार सुप्रीम कोर्ट में यानी बैठे जो सहूलतकार थे, ये बंदयाल एंड इनका जो टोला था, जो अभी भी यानी कुछ लोग हैं, जिस तरह इन्होंने मुअज़्ज़ज़ जस्टिस जनाब फैज़ ईसा साहब और उनकी एहलिया के मुतल्लिक जिस किस्म का रवैया रवां रखा, और एक रेफरेंस जिससे बाद में इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी और यानी उसे यानी गलत करार दिया और उन्होंने डाल दिया जनरल फैज़ और दूसरा वो जो टोला था यानी दस्तूर के साथ खिलवाड़ करने वाला। तो आप देखिए, उन्हीं दिनों में मैं फेसबुक पर भी लिख रहा था, छोटे छोटे कॉलम्स भी लिख रहा था, और जो मेरे यानी मेरे दोस्त और उस्ताद मोहतरम और बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, जैसे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब, हमारे बड़े अच्छे भाई दोस्त मोहतरम सैयद इमरान शफकत साहब, मौज़म फ़खर साहब, गोहर भट्ट साहब, इमदाद सोमरो साहब, ठीक है जी, इन तमाम दोस्तों के व्लॉग्स में मैं यानी एक दो कुछ सतरें लिखता था कि कुदरत हरकत में आ चुकी है और काजी साहब का कुछ नहीं जानना, शिकंजे में इन दस्तूरी मुजरमों और सहूलतकारों ने आना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काजी साहब को जो है यानी वो सुरखरू करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे ये दस्तूरी मुजरिम शिकंजे में आएंगे। तो जिस तरह का यानी वो सिनेरियो था, यानी आपने देखा कि उस वक्त उमर था बंदयाल और उसका जो टोला था, जिसमें जाजुल हसन, मुनीब अख्तर, मुज़ाहिर अली नकवी और यानी और बहुत सारे लोग, जिसमें से अभी कुछ लोग यानी यहाँ मौजूद है, और आज की जो ये फंक्शन हुआ है उसमें भी 2 लोग जाजुल हसन और मुनीब अख्तर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये होती है कुदरत की ताकत। एक स्क्रिप्ट होता है जो इंसान लिखता है। मजबूत जगहों पर बैठे हुए दस्तूरी मुजरमों ने जिस तरह यानी काजी साहब के खिलाफ एक यानी खेल शुरू किया, जिसमें इमरान खान, आरिफ अलवी, और आज आप देखें कि एक दस्तूरी मुजरिम आरिफ अलवी उन्हीं मुअज़्ज़ज़ जस्टिस फैज़ ईसा साहब से हल्फ ले रहा था। ये होता है कुदरत का इंतकाम, ये होता है कुदरत का शिकंजा, ठीक है जी। उमर अता बंदयाल आज की इस फंक्शन में नहीं आ सका, आना बनता भी नहीं था मेरे ख्याल में, यानी आने की वो एक जो इंसान के अंदर एक रमक की जरूरत होती है वो नहीं हो सकती थी। वो किस तरह देखता, ठीक है जी, कि एक शख्स मेरिट के ऊपर उसे अल्लाह ताला एक तरीके से सुरख रू करके एक लेवल पर यानी लेके आ रहा है। तो जनाब, ये होता है कुदरत का इंतकाम कि अलवी काजी साहब से हल्फ ले रहा है, मुनीब अख्तर और इजाजुल हसन वहाँ बैठे हुए हैं। काजी फैज़ ईसा साहब के हुक्म पर उन्होंने जो प्रेसिडेंट हाउस का जो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब थे, उनको उन्होंने कहा, हुक्म दिया कि जब हल्फ बर्दारी शुरू होने लगे तो मोहतरमा मुअज़्ज़ज़ सरीना ईसा साहबा को यानी स्टेज पर यानी बुलाया जाए। तो वो यूं ही जब शुरू होने लगा तो जो हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब हैं वो वहाँ तशरीफ़ ले गए और
انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ انہیں انوائٹ فرمایا اور وہ تشریف لائیں وہاں پر. اور مطلب یہ ہوتی ہے وکٹری, یہ ہوتی ہے خدا کی طرف سے جو انعام ہوتا ہے, جو فیض ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور جو عزت ہوتی ہے. دوسری طرف چلے جائیں آپ, عمر عطام بندیال جس طرح کا ٹینور وہ گزار کر گیا, جس طرح اس کے ٹینور میں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا, جس طرح پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی اس کے فیصلوں سے, جس طرح کے یعنی کانسٹیٹیوشنل یعنی ری رائٹ کیا گیا, اچھا عجیب و غریب یعنی فیصلے دیے گئے, اور جس طرح کی اس نے گروپ بندی وہاں پہ کی, جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کو پوری دنیا میں بے توقیر کیا, اچھا جس طرح اس کے فیصلوں یعنی فیصلے وہ بے یعنی توقیر ہوئی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں یہ بھی ہوتا ہے قدرت کا انتقام. آج ثاقب نثار, گلزار اور کھوسا جو پچھلی پرانی تمام سازشوں میں شامل تھے, آج اپنا سر یعنی یقیناً پیٹ رہے ہوں گے اور قدرت کے انتقام کو دیکھ رہے ہوں گے. دوسری طرف ڈیفینیٹلی بندیال صاحب سینے تے بھی یعنی منہ ہو رہے ہونا ہے نا, کتنا انہوں نے زور لایا, کتنا توہین امیز قسم کا ان کا یعنی رویہ تھا. اور دوسری چیز جو آج خاص بات تھی, میں کہوں گا کہ دیکھیں قدرت یہ ہوتی ہے, قدرت کا جو انتظام یا سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج اسی تقریب میں ہمارے سپہ سالار آف پاکستان جناب محترم سید جنرل سید آصف منیر شاہ صاحب بھی تشریف فرما تھے. تو ان کا سنیریو بھی جائی صاحب جو ہمارے ہیں معزز چیف جسٹس آف پاکستان, ان سے مختلف نہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جب یعنی آرمی چیف کی یعنی تعیناتی ہونی تھی, سلیکشن ہونی تھی, تو اس دوران کیا کیا کھلواڑ کیا گیا دستوری مجرموں کی طرف سے, جو یعنی ہماری سویلین قیادت تھی, جس طرح انہوں نے دھرنے اور جو رفڑ کیے, جس طرح کا یعنی رویہ تھا عارف علوی کا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ جتنی سازشیں کی گئیں ان کو روکنے کی, تو آپ دیکھیں کہ آج وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. تو یہ ہوتی ہے جی خدا کا فیصلہ, یہ ہوتی ہے خدا کی سلیکشن, اور یہ ہوتا ہے قدرت کا انتقام ان مجرموں کے لیے, ٹھیک ہے جی, کہ جو طاقت کے زوم میں آ کر, اختیارات کے زوم میں آ کر کھلواڑ کرتے ہیں دستور کے ساتھ, معاملات کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, عوام کے ساتھ. تو ان کے یہ منہ پہ ایک چپیڑ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. آج یقین کیجئے مجھے شرمندگی بھی فیل ہو رہی تھی جب میں اسٹیج پر دیکھ رہا تھا معزز چیف جسٹس آف پاکستان کو حلف لیتے ہوئے, اور ایک دستوری مجرم پاس کھڑے ہو کر, جس طرح یعنی وہ دستوری مجرم اس سینس میں کہ وہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو قصوری نے, سوری جو تھا, کیا نام تھا میں تو یاد, قاسم سوری نے جو آرٹیکل 5 کا سہارا لیتے ہوئے مسترد کی تھی, اور پھر عارف علوی نے جو یعنی اسمبلی توڑ دی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے آئین سے غداری قرار دیا تھا. تو وہ ظاہری بات ہے دستوری مجرم ہے. تو دیکھیں کہ آج وہ ایک دستوری مجرم جب ان سے وہ لے رہے تھے یعنی حلف لے رہے تھے, تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے سرینا عیسیٰ صاحبہ بھی وہاں موجود تھیں, اور کچھ سہولت کار جو وہاں بیٹھے تھے, میں کہتا ہوں کہ ان کے جذبات یعنی کس قسم کے ہوں گے. چلیں جی, یہ تو ایک جذبات تھے بینگ پاکستانی, ٹھیک ہے جی, جو میرے بنتے تھے, ٹھیک ہے جی. میں نے میرٹ پہ بات کرنے کی کوشش کی, تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بہت زیادہ یعنی مبارکباد. اور میں اس یقین کے ساتھ, اس سے پہلے آپ نے یقیناً میرا ایک ویلاگ سنا ہوگا جو میں نے شروع کے دنوں میں کیا تھا, نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جناب فائز صاحب, اور جو ہمارے دستوری ججز ہیں جس میں تھے میں نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس مندو خیل صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب, اس کے علاوہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ, جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, جسٹس امین الدین صاحب. تو سب سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ کا ٹینور آتا ہے تو آپ کو بہت کم عرصے میں بہت زیادہ کام کرنا ہے. آپ کو پاکستان کا یہ جو دستوری سلسلہ ہے اس کو آپ کو صحیح ٹریک پر لے کے جانا ہے. آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت پوری دنیا میں ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے
یعنی ایک بدنامی کا باعث ہے. یعنی اس کی یعنی اگر آپ، میں بڑی معافی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ عمر عطا بندیال، ثاقب نثار اور اس طرح کا جو ٹولہ تھا، ان کے کارناموں کی وجہ سے یعنی پوری دنیا میں جیسے پاکستان کا نام بدنام ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ججز ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ڈیفینیٹلی یعنی اندر سہولت کار بھی موجود ہوں گے کدھرے نہ کدھرے. تو آپ کو بڑے تدبر کے ساتھ آگے چل کر یعنی معاملات کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے فل کورٹ دیکھیں، یہ ناظرین کردار ہوتا ہے. عمر عطا بندیال کو بار بار فل کورٹ کا یعنی کہا جا رہا تھا اور اس کو اعتبار ہی نہیں تھا. اسے پتا تھا جب نیت انسان کی بری ہو اور جب آپ نے یعنی غلط کام کرنا تو آپ ڈرتے ہیں. تو دیکھیں قاضی صاحب نے آتے ہی پہلا جو حکم صادر فرمایا ہے وہ یعنی فل کورٹ کا، جس کی وہ خود سربراہی فرمائیں گے. اور وہ جو یعنی ایکٹ تھا جس کو عمر عطا بندیال اور ان کے ٹولے نے جس پر اسٹے دے دیا تھا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، ٹھیک ہے جی، اسی پہ یعنی فیصلہ آ جائے گا. تو ڈیفینیٹلی میرا یہ وجدان ہے کہ جتنے فیصلے بھی عمر عطا بندیال نے پچھلے 3-4 ماہ میں غیر قانونی غیر دستوری فیصلے کیے، میرے خیال میں اس کے یعنی جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ یقیناً یعنی کالعدم یعنی ہو جائیں گے میرے یعنی وجدان کے مطابق. اور پاکستان ایک درست سمت میں یعنی چلے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی کافی ویسے بال صفائی ہونی ہے. میں تمہیں دس دینا، میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ ریاست کو بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی، جو اداروں میں بیٹھے سہولت کار اور دستوری یعنی مجرمان ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. انہوں نے چھوٹی کرانی چاہیے تھی. عدالتوں نے بڑی بال صفائی کی ضرورت ہے جی، ڈیفینیٹلی وچ بیٹھے دن سفارشی بیٹھے دے اور کسی مخصوص ایک جو مکتبہ فکر یا پارٹی ہے وہ لوگ بیٹھے دیں. تو ڈیفینیٹلی جناب جسٹس یعنی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جو ہے یعنی یہ ایک یعنی ٹف یعنی ٹاسک ہے. تو آئی ایم شیور کہ اب وہ جتنے بینچز بھی بنائیں گے ڈیفینیٹلی کنسنسس کے ساتھ بنائیں گے. وہ جو 3 رکنی یعنی کمیٹی ہوگی، فی الحال تو اس میں معزز چیف جسٹس ہیں، پھر اس کے بعد اعجاز الاحسن ہے، اور پھر معزز جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک کنسنسس کے ساتھ کام چلے گا. اچھا، اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی لوگ ان کو ٹرکا لے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے خلاف ریفرنسز بھی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ جتنے قانون قاعدے کے پابند ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ڈیفینیٹلی وہ ان کو جناب نیگوشیٹ کریں گے اور بال صفائی بھی ہوئے گی. اور میں امید رکھتا ہوں ان سے کہ جتنے کچھ مقدمات ہیں جو پینڈنگ ہیں، جن کے اپیلیں پینڈنگ ہیں، کچھ دستوری مجرموں کے متعلق ہیں، آئی ایم شیور کہ یعنی قاضی صاحب ان چیزوں کو نیگوشیٹ کریں گے اور جو پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے رہے ہیں ان کو کٹہرے میں لے کر یعنی آئیں گے. اور ڈیفینیٹلی اس کی بڑی ضرورت ہے تاکہ یہ سلسلہ اب یعنی بند ہونا چاہیے. اور میرا وجدان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست کے پاس ناظرین اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ 100% دستور پر عمل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دستوری مجرم اور سہولت کار ہیں جنہوں نے خاص طور پر 2017 اور اس سے پہلے یہ جو دھرنے شرنے بھی ہو رہے تھے، ان سب کو یعنی کٹہرے میں لا کر اور یہ آئیں گے. میری بات ذہن میں رکھے کیونکہ یہ تمام کام قدرت کروا رہی ہے. آج وہاں شاہ صاحب بیٹھے تھے، جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب، اور جسٹس صاحب حلف اٹھا رہے. تو یہ سب قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے ناظرین، یہ قدرت کا اسکرپٹ ہے. پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے 100% دستور پر چلنا ہے. اور آج قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ایک یعنی بھیانک دور کے بعد، گدوں کے دور کے بعد، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں پاکستان دستور کے راستے پہ یعنی چلنے کی یعنی پہلی سیڑھی کی طرف چل پڑا ہے. اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہماری پاک افواج، اچھا ہماری جتنی پولیٹیکل، سب سے پہلے مجھے سب سے پہلے اپنی سیاسی قیادت کی بات کرنی چاہیے تھی. جتنی سیاسی قیادت ہے، قومی قیادت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہمارے تمام ادارے، اسٹیبلشمنٹ، افواج پاکستان، مجھے یقین ہے سب لوگ بہت محب وطن، بڑے کنسرن، پاکستان کے جو اکنامیکلی حالات ہیں اس کے معاملے میں کافی پریشان، اور دن رات وہ لگے ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ دن رات وہ 18-20 گھنٹے، یہ میں آپ کو یعنی اطلاع بھی دے رہا ہوں
کہ یعنی آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ کے یعنی جو لوگ ہیں انتہائی مبے وطن ہیں وہ آؤٹ آف دا وے جا کر آپ یقین کیجئے کہ کس حد تک وہ مطلب کام کر رہے ہیں. اس کے ثمرات آپ کو آئندہ 2 4 5 6 ماہ میں آپ کو وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. پاکستان کا مستقبل ایک شاندار ہے, ایک تاریک یعنی دور اور ایک بھیانک دور, ایک غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر شرعی دور کا خاتمہ ہوا اور الحمدللہ آج ایک دستوری یعنی دور یعنی شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان اور ہماری قومی قیادت, ہمارے تمام اداروں کی قیادت, جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, ان کو سب کو یہ آج کا یہ جو خوبصورت دن یعنی ہوا ہے کہ جب ہمارے یعنی میرٹ والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی لائے اور جن سے یعنی عوام کی توقعات ہے, تو سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت دے, توفیق دے, ان کے ایفرٹس کامیاب ہوں کہ یہ جو یعنی ملک کو چلانے کے لیے یعنی کر رہے ہیں, ملک کو دستور پر لانے کے لیے کر رہے ہیں. اور بس ایک چھوٹا سا ہاتھ جوڑ کے جناب ریکویسٹ چیف جسٹس آف پاکستان, تمام دستوری ججز, سپہ سالار صاحب جو ہے, ادارے جو ہیں کہ جو قومی مجرم ہیں جی انہوں نے نہیں بچنا چاہیے. قدرت کا فیصلہ ہے, پاکستان تب ہی آگے چل سکتا ہے. مکمل دستور پر عمل ہو, عوام الناس کے لیے ریفارمز کی جائیں, معاملات کو اس طرف لے کے جایا جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر, پوری دنیا پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے, رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہماری سپریم کورٹ کی قیادت کو, ہمارے اداروں کی قیادت کو, تمام قومی قیادت کو, بچے بچے بیل بوٹے کو اپنے ایمان پر رکھے اور ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے. لیں جی ملیں گے, ایسے اچانک مینوں کرنا پی گیا, دیکھیں لوکیشن بھی تھوڑی جی چینج سی, تو ایسے ہے جی کہ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں. انشاءاللہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کل سے سماعت شروع ہو رہی ہے سپریم کورٹ پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر, اس پر کل کا ویلاگ بڑا زبردست ہوگا, وہ ضرور دیکھیے گا. آپ کو یعنی پریڈکٹ کر دوں گا میں کل ہی کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. فیصلہ تو ویسے وہی ہونا ہے کہ جڑے ہے گد کم پا گئے انہوں ہوں سدھے کرنا. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.